अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, एक माह से जारी एहतजाज के नतीजे में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय पहुंची। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ वकारुल ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया है, मुल्क में एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, अवाम के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात की जाएंगी, अवाम फौज पर भरोसा रखें, हालात बेहतर हो जाएंगे, हम बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। बांग्लादेश की फौज के सरबराह ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि हम सूरत हाल को हल करने के लिए अब सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन से बात करेंगे। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% कोटा दिए जाने के खिलाफ गुज़श्ता माह कई रोज तक मुजाहरे हुए थे, जिनमें 200 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था। मगर तलबा ने अपने साथियों को इंसाफ ना मिलने तक एहतजाज जारी रखने और सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज में मजमूई हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची है, जबकि तलबा ने आज दारुल हुकूमत ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। तारीख ये बताती है कि शेख हसीना वाजिद 19 साल इक़्तिदार के नतीजे में मुल्क की तवील तरीन वज़ीर आज़म रही। वो इसी साल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ इक़दामात के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। एक तरफ बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भारत में पनाह लेने पर मजबूर है, तो दूसरी जानिब आज मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मोदी सरकार की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज मुल्क भर में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है। यौम इस्तिसाल के मौके पर DGISPR ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये बात हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए भारतीय इक़दामात और इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली, ये सब बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और खित्ते में सलामती के लिए खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत मसला कश्मीर को उजागर करने में संजीदा है? सवाल यह है कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का भारत के लिए कितना बड़ा धचका साबित होगा? सवाल तो ये भी अहम है कि बांग्लादेश में अवामी एहतजाज का खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज अवामी एहतजाज के नतीजे में न सिर्फ बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए भारत रवाना हो गई हैं। आप बांग्लादेश में अवामी एहतजाज और वज़ीर आज़म के इस्तीफे को कैसे देखते हैं? देखिए, एक बड़ा तारीख साज वाक़या है। एक तो यह है कि शुरू ही दिन से जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ है तो एक ख़ास यहाँ दिलचस्पी रही है पाकिस्तान में, जो एक फ़ितरी बात है। और मैं जब वज़ीर ख़ारजा था, मेरे खुसूसी मुझे एक अट्रैक्शन कह लें, मेरी तवज्जो होती थी बांग्लादेश की तरफ। उस वक्त हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा ज़िया और वो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे भी बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, और समद खान साहब। और वहाँ ये था कि जहाँ तक इनका ताल्लुक़ था खालिदा ज़िया का, वो तो इतनी अच्छे ताल्लुकात थे कि जितने कम भी मैं कहूँ वो उससे भी, जितने ज़्यादा कहूँ उससे भी वो कम होगा। इस हद तक करीबी थे कि एक दफ़ा मुझे याद है कि वो अपने हवाई जहाज़ में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और मैं लेट हो रहा था, तो वो जा रही थी तो मुझे न्यूयॉर्क UN सेशन में ले गई। यानी अपनाइयत का ये ताल्लुक़ मेरे, लेकिन ताल्लुक़ रहा हसीना वाजिद साहिबा से भी, उस वक्त अपोजिशन लीडर थी। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये शुरू ही ये समझा जाता था कि ये प्रो इंडिया अपने नज़रियात में हैं और वो प्रो पाकिस्तान तस्वुर होती थी। अब लेकिन जब ये हसीना वाजिद साहिबा का ताल्लुक़ है,
انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ جو بنگلہ دیش کا پبلک اوپینین ہے وہ کوئی پرو انڈیا نہیں ہے. حالانکہ ٹھیک ہے کہ 1971 میں پاکستان سے کافی دوری ہوئی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ علم تھا کہ بنگلہ دیش میں، اور میرے کیونکہ بنگلہ دیش کے کوئی دوست بھی تھے جو مجھے پاکستان سے، یہ بنگلہ دیش سے باہر انگلستان میں ادھر ادھر ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور جب میں فارن منسٹر تھا اس وقت بھی ہوتی تھی. تو وہ یہ تھا کہ بھارت سے وہاں شروع سے ہی ایک ڈسٹنس رہا ہے، کوئی زیادہ ان میں قربت نہیں تھی. حالانکہ وہ بھارت یہ کلیم کرتا تھا کہ بھارت کی وجہ سے ان کو ان کی آزادی ملی. یہ بھی کلیئر بات ہے کہ بھارت جب بنگلہ دیش میں اس نے فوجیں بھیجی ہیں، وہ بنگالیوں سے یا بنگلہ دیش سے دوستی میں نہیں بھیجی تھی، وہ پاکستان سے دشمنی میں بھیجی گئی تھیں. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کو یہ ریلیشن تھی کہ پبلک اوپینین میں بھارت جو ہے کوئی پاپولر نہیں ہے انڈیا کے اندر، لیکن کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اپوزیشن کو کچلیں گی، اور یہ اس نتیجے پہ بھی پہنچ گئی تھیں کہ کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کے وقت سے ہندوستان سے خصوصی تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے عوامی لیگ کے ساتھ، تو یہ انہوں نے بھارت کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات پیدا کیے، جو کہ بنگلہ دیش میں میری ذاتی نالج میں ہے کہ وہ پسند نہیں کیے جا رہے تھے. اگر آپ پوچھیں گی تو میں بات کروں گا آگے، لیکن اس کی کیا ضرورت نہیں، ٹائم زیادہ لگے گا. تو انڈیا کی جو وہاں کی انڈسٹری جو تھی وہ بھی بنگلہ دیش میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ انڈسٹری ہو یا ان کا جو کامرس ہو، اس پہ ہندوستانی چھا چکے تھے، اور اس بات کی جنرل ریئلائزیشن تھی ہندوستانیوں کو بھی اور بنگلہ دیشیوں کو بھی کہ ہندوستان وہاں کوئی پاپولر ملک نہیں ہے. ہندوستان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جو وہ گھڑی گھڑی اقتدار میں آ رہی تھیں وہ ان کی پاپولیرٹی نہیں تھی، لیکن ہندوستان ان کو ہر دفعہ سپورٹ کرتا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا رہنا بھارت کے مفاد میں ہے. اب یہ جو ریسنٹلی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ چائنا یہ گئی تھیں، حسینہ واجد صاحبہ یہ جب وہاں گئی تھیں تو ان کا یہ بہت لمبی لسٹ لے کے گئی تھیں، لیکن ان کو جو ان کی خواہشات تھیں اس کے مطابق چائنا میں وہ اس قسم کا ریسیپشن نہیں دیا گیا اور ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی گئیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ چائنا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہندوستان سے اتنے قریب تعلقات کیے ہیں کہ یہ چائنا کے ایکسپینسو تعلقات کر رہی تھی. یہ تو ٹھیک ہے کہ شروع سے ہی ہندوستان بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے بہت اہم ملک رہا ہے، لیکن ان چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ان کے بہت بڑھ رہے تھے، اور بلکہ ایک ایسا بھی سٹیج آیا کہ ہندوستان نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اتنے قریب چائنا سے ہو گئی. لیکن ابھی ایک وہاں بڑا میجر پروجیکٹ تھا، میرا خیال ہے کوئی ریور تیستا پہ شاید تھا، ایک پروجیکٹ تھا جو چائنا اس کے لیے خواہش مند تھا اور اس نے پہلے سے ایفرٹس کی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے ہندوستان کے پریشر میں وہ جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کو اوارڈ کر دیا. تو نتیجہ یہ تھا کہ جو اس سے ایک اندازہ آپ لگائیں کہ حالانکہ ان کی کوشش رہی ہے کہ چائنا انڈیا کو یہ ایکولی ٹریٹ کرے، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ریپیٹڈلی انہوں نے وہاں ریگنگ کی ہے، ظلم کیا ہے. ریگنگ تو ایک ہوتی ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے بہت دیر سے، اپوزیشن کو تقریباً ختم ہی کر دیا ہے. ان میں اپوزیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مخالفت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے. لیکن یہاں نہ تو مسلم لیگ ختم ہوئی، نہ پیپلز پارٹی ہوئی، نہ پی ٹی آئی ہوئی. یہاں ایسا نہیں ہوا ظلم کہ پارٹیوں کو ختم ہی کر دیا جائے. انہوں نے اس حد تک ظلم کیا کہ غائب ہی کر دیا اور مجبور کر دیا بنگلہ دیش کی جو پارٹی تھی، اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ان کو پھانسیاں دی گئی.
جی، اور جماعت اسلامی سے ظلم کیا، لوگوں کو انہوں نے پھانسی چڑھائی، اور انہوں نے یہ جو فارمر اسپیکر تھے فضل القادر چودھری، ان کے بیٹے کو بھی پھانسی چڑھائی، اور یعنی کہ جن کو بالکل وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھیں کہ وہ جو بھی مخالف ہیں، اور اس کے اوپر چارج لگا دیتی تھیں کہ یا یہ پرو پاکستان ہے یا اینٹی نیشنلسٹ ہے، یا اس نے 1971 میں بقول ان کے رضاکار کہہ رہی تھیں کہ رضاکاروں کی سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان کی سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ جو اندر لاوا پک رہا تھا، یہ آپ کو پچھلے کچھ دنوں میں نظر آیا ہے. اس کے ڈیفینیٹلی اثرات خطے پہ پڑیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قسم کا ظلم بنگلہ دیش میں کیا جا رہا تھا، آپ دیکھیں نا کہ آج AFP کی رپورٹ تھی، یہ کوئی ادھر ادھر کی رپورٹ نہیں تھی، اس میں کہا ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز، یعنی لاکھوں لوگ نکلے تھے. ہماری طرح نہیں ہوتا مبالغہ رائی کہ 10,000 ہو تو 10 لاکھ کہہ دیں، یا ہر مارچ کو ملین مارچ کہا جائے. یہ میں 4 لاکھ کو کوٹ کر رہا ہوں، اس نے کہا ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز، لاکھوں لوگ باہر نکلے ہوئے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. جی صحیح. سر، یہ جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں جو عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، سو آپ کو لگتا ہے اس طرح سے آرمی چیف یہ سچویشن کنٹرول کر پائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی تو، اور میں خود، میری بڑا نرم گوشہ ہے بنگلہ دیش کے لیے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا، میں تو ان کو ایسے میرے تعلقات ان کے ساتھ تھے جیسے کہ میں ان کو اپنا ہی سمجھتا تھا. میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا کہ میں یو این میں گیا ان کے جہاز میں بیٹھ کے، خالدہ ضیاء کے، کیونکہ ہمیں کوئی اب اتنی قربت ہو گئی تھی. تو آپ جب کہتی ہیں کہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، تو ایز اے ویل وشر آف بنگلہ دیش میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کی اکنامک پروگرس بھی نہ رکے اور وہاں امن جلدی ہو جائے. ایک بات کلیئر ہے کہ میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی کیئر ٹیکر، اس میں عوامی لیگ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ عوامی لیگ سے لوگوں کو کتنا غصہ ہے وہاں. اور اب مجھے نہیں، ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا، مجھے بتایا تو میں نے ٹی وی لگایا تو دیکھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کو تو خیر وہ ڈسفیگر کر رہے تھے، لیکن ایک مجسمہ تھا ان کا، اب مجھے نہیں پتا وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا. جی ان کے مجسمہ کو اٹیک کر رہے تھے، توڑ رہے تھے باقاعدہ. جی اٹیک کر رہے تھے، پتہ نہیں گرا رہے ہیں کیا، مجھے نہیں پتا. اس کا مطلب ہے جو پینٹ اپ نفرت تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ لوگ ابل رہے تھے غصے میں. تو اس کا نتیجہ تو لازمی یہ ہے کہ ہندوستان تو خوش نہیں ہوگا، کیونکہ ہندوستان نے تو ساری، ہم اسکرین پہ اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں جس طرح سے وہ مجسمے کو توڑ رہے ہیں. اچھا مجسمہ توڑ رہے ہیں. جی مجھے میں نے اسے ٹوٹا ہوا تو نہیں دیکھا، میں تو یہ دیکھا تھا کہ لوگ چڑھے ہوئے تھے جب میں نے دیکھا تھا. تو میں اس سے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کہ عراق کے بعد صدام حسین کا گرایا گیا تھا مجسمہ، یہ وہاں ہوتا ہے جب پینٹ اپ فیلنگ ہو، غصہ بہت زیادہ ہو، نفرت بہت زیادہ ہو. تو اس قسم کی یہاں نفرت تھی. میرے لیے حیرانی اس لیے نہیں کیونکہ میری بنگلہ دیشیوں سے تعلقات تھے، اور میں نے ہنس کے ایک بنگالی کو کہا کہ حالانکہ میں تو جنرل ان کو کمپلیمنٹ کر، آپ کی اکانومی تو بہت اچھی چل رہی ہے. تو میں انہوں نے جواب مجھے دیا کہ جی ہاں، ہم نے کیونکہ بھارت کی غلامی جو قبول کر لی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا رہے ہیں. وہ کہہ یہ رہے تھے کہ جی ہاں آپ کا تو ڈیفنس پہ بھی خرچہ، آپ نیوکلیئر پاور ہیں، تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارا وہ خرچہ ورچہ نہیں ہو رہا، ہم نے بھارت کی قبول کر لی ہے ان کی غلامی یا سوزرینٹی. اس قسم کا لفظ یہ بنگالی بزنس مین مجھے کہہ رہا تھا لنڈن میں. تو اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو سر یہ بھارت کے لیے کتنی بڑی شکست ہوگی حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ؟ جی ہاں، بھارت کو تو بہت بڑا ایک دھکا لگے گا، لیکن میں پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ ہمیں کو ضرورت سے زیادہ ابھی ریاکشن نہیں دینا چاہیے. حالات کو دیکھیں کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور کہاں یہ بیٹھتے ہیں. ہم ان کے ویل وشر ہیں، ہمیں بالکل یہ امپریشن دینا چاہیے کہ وہاں جو بھی ہو ان کے مفاد میں ہو، وہاں جلدی پیس اینڈ اسٹیبلٹی آ جائے. ناظرین یہاں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ایک بار پھر سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید. سر آج مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف یوم استحصال کشمیر بھی منایا جا رہا ہے. مودی سرکار کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں. آپ یہ 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2024 کا کیسے کمپیریزن کریں گے؟
بھارت اور پاکستان کی کشمیر پالیسی اور عالمی برادری کے رویے کو آپ اوور آل کیسے دیکھیں گے؟ نہیں، عالمی برادری کو تو بھول ہی جائے ہم. عالمی برادری جو اسرائیل میں کر رہا ہے غزہ میں، وہ تو چھوڑ دے. عالمی برادری بعد میں بات کریں گے. بات کرتے ہیں جو زیادہ کانکریٹ ہے، اور وہ یہ آپ نے کشمیر کا پوچھا. جب یہ معاملہ ہوا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کا کیا ری ایکشن ہے، تو میں نے کہا مودی صاحب نے اپنے ہی خلاف گول کر دیا. تو بڑے حیران ہوئے، وہ کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بھارت میں 2-3 پارٹیز تھیں. ایک اس میں یہ شیخ عبداللہ صاحب کی جو پرانی پارٹی تھی، جس میں عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، وہ تھی محبوبہ مفتی. نہیں، محبوبہ مفتی نے، وہ دوسری پارٹی ہیں. محبوبہ مفتی تو جو ہیں وہ دوسری پارٹی کی تھیں. یہ سمجھی جاتی تھیں کہ مفتی پارٹی اور عبداللہ پارٹی کہ یہ پرو انڈیا ہیں. کمال یہ کیا مودی صاحب نے کہ اس ایکشن سے سب کو اکٹھا کر دیا، اور اس میں ایک بڑا مشہور ڈیکلریشن آیا تھا، گپکار ڈیکلریشن. گپکار ڈیکلریشن میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ جو مودی صاحب کی پالیسی ہے اس سے انہوں نے کمپلیٹلی رد کیا ہے. اور میرا تو سمپل سا جواب ہے، مجھے تو ہندوستان، میں نے اب دل نہیں چاہتا جانے کو. ایک زمانے مجھے بلایا جاتا تھا اور میں کئی جگہ پہ وہاں جایا کرتا تھا کانفرنسز اٹینڈ کرنے. لیکن جب سے یہ مودی صاحب کی پالیسیز اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان بڑی اوپن ہو گئی ہیں، تو میں تو نہیں دل چاہتا وہاں جانے کو. لیکن مجھے دبئی میں، برطانیہ میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں انڈیا پاکستان معاملات پہ، اور زوم پہ تو ریگولرلی میں میٹنگز میں جاتا ہوں. اور وہ جب ہندوستانی مجھے کہتے ہیں کہ جی حالات تو بدل گئے ہیں، اب آپ بات کریں آئندہ کیا ہوگا، تو ان کو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، جی حالات اس دن بدلیں گے جب آپ یہ سمجھیں گے کشمیری آپ کے حق میں ہو گئے. یہ مانا کہ ہمارا کیس UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن پہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ریزولوشن پہ فیصلہ ہوگا. اس کے بعد شملہ اگریمنٹ آیا تھا. لیکن آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آپ صرف وہاں جا کے دبا لیں گے، تو پھر میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا ایک میٹنگ میں کہ آپ غزہ کا حال دیکھیں. معاملات کبھی حل نہیں ہوتے، بلکہ بڑی بڑی جب جنگیں ہوں تب بھی ٹیبل پہ ہی بات کرنی چاہتی ہے. تو مودی صاحب کی یہ بات کہ وہ بات نہیں کریں گے، یہ کوئی دیر پا نہیں نظر آ رہی. کشمیر کا مسئلہ ہوگا ہی بات چیت کے ذریعے حل. اب یہ وہ کریں گے یا کانگریس پارٹی ان کے آنے کے بعد کرے گی، اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا، میں جوتشی نہیں ہوں. لیکن ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ میں سرٹن ہوں کہ یہ معاملہ کسی طور پہ سٹیبلائز نہیں ہو. اور ایک چیز اور نہ بھولیں کہ دیکھیں حماس کا اور جو فلسطین اور کشمیر کا لوگ مقابلہ کرتے ہیں، ایک چیز نہ بھولیں کہ فلسطین کو جو سب سے بڑی پاور تھی، ملٹری پاور مڈل ایسٹ کی، وہ ایجپٹ تھی، مصر نے کیمپ ڈیوڈ میں جب معاہدہ کیا، امن معاہدہ کیا، تو اس کے بعد کوئی ان کا میجر سپورٹر نہیں رہا. اور باقی جو عرب ریاستیں تھیں ابراہیم اکارڈز کے بعد ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کری تھی. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، پاکستان اس کے پیچھے ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک مضبوط قوم ہے، اور پاکستان کا جو کشمیر کے ساتھ لگاؤ ہے وہ سر محض 5 اگست کا دن منانے سے، ریلیاں نکالنے سے، بیان بازی کرنے سے کیا کشمیر کا کوز اس پر کوئی فرق پڑے گا؟ کیا دنیا ان آپٹکس سے متاثر ہوتی ہے؟ نہیں، یہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جی جو بین الاقوامی برادری، دیکھیں بین الاقوامی برادری کو چھوڑیں، مسئلہ بین الاقوامی برادری جو ہے کیا وہ غزہ کے اندر بڑی ایکٹیو تھی؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ کشمیر کا حل نہیں کریں گے، یہ بنیادی طور پر کشمیر کا مسئلہ کیوں زندہ ہے، یہ چیز آپ پلے باندھ دیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو جواب بھی مل جائے گا. سر آپ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو اتنی کشیدہ ہے کہ کسی نے وہ امریکن جو ہیں ملٹری چیف، ان سے پوچھا، ملٹری چیف نہیں، ڈیفنس منسٹر، وہ جنرل ہیں، انہوں نے سے پوچھا تھا کہ جنرل لائیڈ آسٹن سے کہ جی از دا وار انیویٹیبل؟ تو ان کا اٹس ناٹ انیویٹیبل. تو میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہوں گا
کہ اٹ از ناٹ انیویٹیبل انٹل اٹس پروو ٹو دا کنٹری. اس دنیا کی جو جنگیں شروع ہوتی ہیں, جو فرسٹ ورلڈ وار ہے, وہ اس سے کم واقعات میں شروع ہو گئی تھی. کسی کو وہم و گمان نہیں تھا کہ کراؤن پرنس آف آسٹریا قتل ہوگا اور ہندوستانی فوجی لاکھوں کی تعداد میں مارے جائیں گے. یہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اب خدا کرے کہ اس لیول پہ جنگ نہ ہو جائے. بٹ سر آپ کو کیا انٹینسٹی کیا ہوگی؟ کیا اس دفعہ حزب اللہ، حماس، ایران یہ سب کریں گے اٹیک، یا آن گراؤنڈ باقاعدہ جنگ ہوگی، یا صرف انسٹالیشن کو ہی ٹارگٹ کریں گے؟ جواب بیٹل فیلڈ کہاں ہوگی؟ بالکل جواب آئے گا. اب یہ کیا کوآرڈینیٹڈ ہوگا، سیپریٹ ہوگا، انٹینسٹی کیا ہوگی، اور قسم کے انسیڈنٹس ہوں گے، اسرائیلی انٹرسٹ ٹارگٹ کیے جائیں گے دنیا کے مختلف ممالک میں؟ جواب لازمی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. سنو راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی جانب سے عوام کے لیے سماجی اکنامک پروجیکٹس کے حوالے سے بھی گفتگو کی. اپنی گفتگو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق فوج کا بڑے واضح موقف ہے. اس موقف میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی. ایک مافیا نہیں چاہتا ملک اور عوام ترقی کریں. اس مافیا کی کوشش ہے کہ عوام ترقی نہ کر سکیں اور وہ عوام کا استحصال کریں. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد قیادت دہشت گرد تنظیموں کی پراکسی ہے. یہ بیرونی فنڈنگ اور بیانیے پر جھتے کو جمع کر کے انتشار پھیلاتے ہیں. ان کے بیرونی سرپرست انسانی حقوق کے نام پر ان کی مدد کرتے ہیں. بلوچ راجی مچی کی یہ پراکسی بے نقاب ہو چکی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف مؤثر کام نہیں کر رہا. جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ بے ضمیر لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے ملک، عوام اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک طرف 9 مئی کے حوالے سے فوج کی پالیسی میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی، تو دوسری جانب بانی تحریک انصاف کو جیل میں قید ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے. تحریک انصاف ابھی تک مخصوص نشستوں سے متعلق اپنا مینڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہو؟ ہمیں جوائن کی ہے آج سنو راؤنڈ اپ میں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئر بولا ہے 9 مئی کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی پر فوج کی بڑے واضح موقف ہے اور اس میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی. تو ایک طرف جہاں عمران خان صاحب مذاکرات کی خواہش رکھتے ہیں، دوسری طرف ہمارے سامنے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف سامنے آیا ہے. آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ چل رہا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وہ پہلے دن سے یہ بات تو کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات وہیں کریں گے جہاں مذاکرات کرنے چاہیے، جہاں جن کے پاس طاقت ہے، جو فیصلہ کر سکتے ہیں، جو کچھ دے لے سکتے ہیں، یا جن سے مذاکرات کا کوئی فائدہ ہے. یہ دوسرے تو وہ لوٹ مار گروپ بھی ہے اور ظاہر جیلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان سے کیا مذاکرات کرنے. تو وہ تو پہلے دن سے فوکس تو ان کا وہی تھا کہ وہ ان سے مذاکرات کریں گے. اور لیکن پچھلے دنوں جب انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے، تو اس کے بعد ایسا لگا اور ایسا ایک تاثر ابھرا کہ جیسے کوئی سمجھوتے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کوئی کسی سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس کو ڈھیل تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ، لیکن اس طرح کے تھوڑی سی بہتری ہو جائے شاید اس تناؤ میں. تو لیکن فوراً بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اسی موقع پہ کھڑی ہے کہ 9 مئی پر یعنی معافی مانگی جائے، اور دوسرا جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اب ظاہر ایک ڈیڈ لاک ہے، اور یہ ڈیڈ لاک ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے معافی مانگو، تو ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ معافی مانگیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے عمران خان معافی مانگے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آپ سے ہونے چاہیے. تو ایک ڈیڈ لاک ہے، اور اس ڈیڈ لاک میں ظاہر ایک نفرت اور تقسیم اور ایک سیاسی عدم استحکام ہے جو ملک اور قوم کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہی ہونا تھا، کوئی ایسا بریک تھرو کی امید تو نہیں تھی. بھٹی صاحب آج 1 سال مکمل ہو گیا عمران خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے، تو آپ اس 1 سال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں کتنا کوئی فرق آیا ہے؟ دوسرا حکومت کو عمران خان صاحب کے 1 سال جیل میں رہنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا کوئی نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے
کچھ بلنڈرز کی وجہ سے, کچھ غلطیوں کی وجہ سے, جو وہ خود بھی مانتے ہیں, اور آخری انہوں نے مانا ہے ابھی کل پرسوں وہ انہوں نے رائٹر کو جو ایک انٹرویو جو ان کا چھپا ہے کہ فوج سے تعلقات خراب کرنا یا تعلقات نہ رکھنا ایک حماقت تھی, اچھے تعلقات نہ رکھنا. عمران خان صاحب کے اگر میر جعفر میر صادق سے نو دیکھیں اور قومی اسمبلی سے نکلنے سے لے کر صوبائی حکومتیں توڑنے تک, ختم کرنے تک دیکھیں, تو ان کے بہت یہ جو 3-4 ایسے بلنڈرز ہیں جو بند گلی میں لے گئے ان کو بھی اور باقی سارے ملک کو بھی. جہاں تک 1 سال کا تعلق ہے تو آپ عمران خان کے موقف سے ایگری کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان نے سب کو غلط ثابت کیا ہے. وہ آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں کھڑا ہوا تھا, اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یعنی شروع سے کہ یہ تو ٹانگے کی اس کی جماعت تو اتنی ہے کہ ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں, اور آج اس نے پورے ملک کی جماعتوں کو ٹانگے کی سواریاں بنا دی ہے. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اپنی سیٹ بھی جیت جائے تو بڑی مشکل بہت تیر مار لے گا. آج اس کی وجہ سے نواز شریف کی سیٹ اور مریم نواز کی سیٹ پر کوسچن مارک ہیں. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 2 دن آئیں گے نا مشکل میں تو اس کو لگ پتہ جائے گا. آج اس کو سال ہو گیا ہے اٹک اور اڈیالہ جیل میں, اور اس کی پارٹی اور اس پر کیا کیا مشکل نہیں آئی, لیکن وہیں کھڑا ہوا ہے. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہٹ جائے تو یہ ختم ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا. آج اس نے ساروں کو فارغ کر دیا ہے 1 سال کے بعد. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 2 دن جیل نہیں کاٹ سکے گا, سال جیل ہو گئی, اور آج وہ اسی طرح ہی ہے. کوئی نواز شریف صاحب کی طرح اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے, اس نے جعلی میڈیکل رپورٹیں نہیں بنوائیں, 7 رحم کی اپیلیں نہیں کی. زرداری صاحب کی طرح ویل چیئر پہ بیٹھ کے ہائے لٹی گئی, اجڑ گئی, ماری گئی, میرا بی پی چیک کرو تو میرا شوگر چیک کرو, وہ نہیں کیا. اور باقیوں کی طرح ہسپتالوں میں جانے کی خواہشوں کا اظہار نہیں کیا. وہ وہیں ہے, وہیں موجود ہے. عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ شیروانی سلوائے مگر شادی کی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے, وزارت عظمیٰ کی چھوڑے. آج ساروں کی شیروانیاں کھونٹوں پہ لٹکی ہوئی ہیں, اور کوئی ایک بھی جس نے ابھی شہباز شریف صاحب نے شیروانی پہنی ہوئی, یہ بتائیں کہ اس شیروانی کے ایک بٹن بھی ہے عوامی مینڈیٹ کا. اگر ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ساری فارم 47 کی شیروانی پہن کے بیٹھے. یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی اور اس کی آخری بات, اس کی اور اس کی پارٹی برگر فیملی ہے, فین کلب ہے, اور یہ کلٹ ہے. او بھائی خدا کا خوف کرو. ایک طرف آپ جمہوریت کے نام پر یہ جو نوازے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جن کو 2.5 سال عمران خان کے 3.5 سال ادھر سے بھاگ کے اس میں آ جاتے ہیں, ادھر سے بھاگ کے اس میں آ جاتے ہیں. یہ ہم ڈھول گروپ جو تھا, تو یہ دھمال گروپ کی دھمالیں کم ہو گئی, وہ لڈیاں ختم ہو گئیں. یہ عمران خان کی مہربانی کی وجہ سے گدیوں کی خطرے میں پڑ گئیں. تو اس وجہ سے نا وہ کلٹ, بھائی کلٹ کیا ہوتا ہے؟ لوگ جس کے پیچھے کھڑے ہوں وہ اب آپ اس نے کوئی بیعت تھوڑی لی ہوئی ہے, وہ اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, اور جن کے پیچھے آپ چاہتے ہیں ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. تو آج عمران خان 6 قومی اسمبلی کے سیٹوں سے بیک وقت جیتنے والا واحد سیاستدان ہے, اور اس کی پارٹی سے بلہ لے لیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, سنائل کر دیا, کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں, سیاسی سپیس لے لی, اور تجویز کنندے تائید کنندے تک پکڑ لیے, اور فارم 47 بھی لے آئے, پھر بھی وہ نمبر 2 پہ ہے. ورنہ اور نمبر 1 پہ جو ہیں وہ خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے. نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور اسے ثابت بھی کیے تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود, جبکہ بہت سی پریڈکشنز, بہت سارے بڑے بڑے لوگ پریڈکشن دے رہے تھے کہ بڑا مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے 8 فروری میں الیکشنز جیتنا, لیکن ہم نے دیکھے نتائج سامنے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود. لیکن بھٹی صاحب اگر کمپیریزن کریں میاں صاحب کی اور عمران خان صاحب کی سیاست کا, تو جب تک میاں صاحب بھٹی صاحب جب تک پیارے بچے مہربانی سن تو لینا, مجھے پوائنٹ تو بنا اس پوائنٹ پلیز مہربانی اللہ کے نام اینٹی اسٹیبلشمنٹ اچھا, جب تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو رہتا ہے, ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو تھا, تو میاں صاحب نہیں بھر رہے نا, سوال تو سن لیں بھٹی صاحب. میڈم نیازی بس کر دے, یہ جو چاند گھسے پٹے نام ہیں ان کو اتارو.
آج بنگلہ دیش ماڈل فیل ہو گیا ہے, آپ کو پتا ہے. اگلا سوال, پورا میرا سوال سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک میاں صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو تھا, ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے, وہ بھی اسی طرح پاپولر تھے, لیکن بائی الیکشن بھی جیت رہے تھے, لیکن جیسے ہی انہوں نے ڈیل کی, ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا گیا, ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو کہیں چلا گیا, تو آپ نے دیکھ لیا ان کے پاپولیرٹی گراف کہاں پہنچ گئے. تو اگر آج آپ کو عمران خان صاحب اگر کرتے ہیں, کوئی ڈیل کرتے ہیں یا کوئی ڈھیل ملتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ان کی پاپولیرٹی میں بھی اس طرح کا کوئی ڈینٹ پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اسپیکولیشنز بھی ہیں کہ اگر مذاکرات کی طرف بات جائے گی تو کہیں ڈیل یا ڈھیل نہ ہو جائے, یا یہ صرف وقتی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے ہیں؟ اتنی پڑھائی کے بعد, اتنی محنت کے بعد, اتنا لمبا سوال کرنے کے بعد آپ, اور اس سوال کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا ہے, آپ کبھی زندگی میں مجھے بتائیں میاں محمد نواز شریف, میرے اور آپ کے محبوب قائد اعظم ثانی بقول مریم نواز امام خمینی صاحب نے کبھی ڈیل نہ فرمائی ہو یا ڈیل نہ لی ہو, کبھی کھڑے رہے ہوں, مجھے بتا دیں کبھی. یہ جعلی پن تھا, ایک ببل تھا, جو آپ دیکھیں اب دنیا ایک موبائل میں سمٹ گئی ہے, یہ گلوبل ولیج سب بن گیا, ڈیجیٹل بن گیا, جو اب نیندیں اڑا کے رکھی ہوئی, اب آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. 90s کی سیاست ختم ہو گئی, 3 اخبار اور ایک قومی ترانے سے لپے آتی دعا بن سے, دعا بن کے تمنا میری سے ٹی وی شروع ہوتا تھا, قومی ترانے پہ ختم ہو جاتا تھا, تو مینیج کر لیتے تھے. 10-12 لوگ ہوتے تھے جو لکھنے والے ہوتے تھے, وہ ڈھول پیٹتے رہتے تھے, او آیا جے ساڈا نیلسن منڈیلا, چل چال ویکھو ذرا اندی, واہ 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 واہ, ویکھو کس طرح قدم ادھر پھٹ. اب آ گئے میرے جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, یہ جو لوور مڈل کلاس کے جو دیکھتے ہیں یار یہ بونے سے پچھلے 40 سال سے ہم پہ مسلط ہیں. نواز شریف صاحب نے زندگی میں کبھی کئی کھڑے ہوئے تو مجھے بتائیں. ایک الحمدللہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اس کے بعد لے لی, اس کے بعد الحمدللہ علم بغاوت بلند کیا, فارغ ہو گئے. جب بھی مشکل وقت آیا ہے, کبھی جدہ کبھی لندن, جب بھی مشکل وقت آیا کبھی ڈیل کبھی ڈھیل, جب بھی مشکل وقت آئے. اچھا باقی سارے چھوڑ دیں, وہ پرانی باتیں ہو گئی, میں یاد کرانے لوگ. یہ ابھی 3.5-4 سال جو عمران خان کا دور حکومت ہے, جس میں ہم سمجھتے تھے, مجھے تو اس دن بھی نہیں پتا, لیکن ہم اس لیے لفظ استعمال کیا میری اور آپ دونوں کی عزت رہ جائے, ہم سمجھتے تھے کہ دیکھو جی 26 نکات پہ پی ڈی ایم چلی ہوئی ہے. اب آج پتہ چلا کہ زرداری صاحب بھی ان سے ڈیلیں فرما رہے تھے, جنرل مولانا صاحب بھی ان سے ڈیلیں فرما رہے تھے, نواز شریف صاحب بھی ڈیلیں کر کے ان سے باہر جا رہے تھے, شہباز شریف بھی رات کو ان سے مل رہے تھے, خواجہ آصف صاحب بھی ان پاس ہی جا رہے تھے, گلاب جامن بھی ان سے ہی کھائی جا رہے تھے, اور اس کے بلاول بھٹو بھی ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے, مریم نواز ٹویٹر خاموش کر کے بھی ان سے ہی باتیں کر رہی تھی. تو مطلب یہ سارے انہی سے ڈیلیں فرما رہے تھے, انہی کے پاس جا رہے تھے, یہ انہی کی پیداوار ہیں. ان کو عمران خان سے کمپیریزن, عمران خان میں لاکھ برائیاں صحیح, عمران خان کی ایک سیاست, ایک فیصلے پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں کہ کیا بلنڈر ہے, کیا غلطی ہے, کیا حماقت ہے. بھٹی صاحب, عمران خان صاحب نے تو اپنے دور میں بڑے تاریخی جلسے کیے جب بھی اقتدار سے ہٹے, آج پی ٹی آئی ثوابی میں اپنا عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ طے کر لی ہے کہ اب وہ اپنی سیاست اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کے پی میں کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی میں دھرنا ہو رہا ہے, جماعت اسلامی کا بھی دھرنا ہو رہا ہے, تحریک لبیک نے بھی دھرنا کر لیا تھا, لیکن پی ٹی آئی کو یہاں پہ اجازت نہیں مل رہی. آپ اس طرح کریں نا کہ پی ٹی آئی کا وہ پہن کے نا مفرل لبرٹی مارکیٹ آ جائیں اور 3 نعرے ماریں عمران خان زندہ باد, تو اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. اور 2-3 دن بعد جب آپ باہر آئیں تو پھر آپ جماعت اسلامی کا مفرل پہن کے آ جائیں, نون کا پہن کے آ جائیں, باقی کا پہن کے آ جائیں, فیسیلیٹیٹ ہوں گی. ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ جو جماعت اسلامی کا جب دھرنا تھا تو کچھ لوگ اسلام آباد کی طرف آئے, ان میں سے 20 لوگ انہوں نے 20-25 لوگ پکڑ لیے. یہ قریب 10-15 کلومیٹر تھانے پہ لے جا کر ان میں سے 15-16 انہوں نے چھوڑ دیے جو جماعت اسلامی کے تھے. 4-5 جو تحریک انصاف کے تھے ان کو انہوں نے جیل بھجوا دیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی اب تحریک انصاف کو ضرورت نہیں رہی. عوامی طاقت کا نام ہے تحریک انصاف اس وقت, اس گھڑی تک, جب تک میں اور آپ بات کر رہے ہیں. عوامی طاقت کا مظاہرہ اس وقت. بھٹی صاحب, حکومت کے خلاف اگر احتجاج کریں تو پھر لاٹھی چارج اور اس طرح کی صحبتیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں, گرفتاریاں بھی دینی پڑتی ہیں, قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں.
دیکھیے اس وقت اگر آپ آج تحریک انصاف سے مزید قربانیوں کی توقع کر رہی ہیں، مزید لاٹھی چارج کی توقع کر رہی ہیں، مزید گرفتاریوں، مقدموں یا پھینٹیوں کی، آنسو گیسوں کی توقع کر رہی ہیں، تو آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کوئی حکومت جا رہی ہے، کوئی قومی حکومت بن رہی ہے، کوئی نئے الیکشن بن رہا ہے؟ دسمبر کی بھی باتیں ہو رہی تھی، پھر سپٹمبر اکتوبر کا بھی ذکر آیا تھا. دیکھیے چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب جانے کے بعد اب جو ان کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن آڈٹ نہ ہو جائے. الیکشن آڈٹ ہو گیا اور تو وہ جو کچھ سامنے آئے کھلے گا تو اس میں ظاہر ہے یہ تو پھر نہیں ہوں گے. تو ان کو خطرہ یہ ہے، یہ آج سپریم کورٹ کے خلاف صاف آرائی بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں الیکشن آڈٹ نہ ہو جائے. اور جو جوڈیشل کمیشن صاحب کا ایک جوڈیشل پیکج صاحب بہادر ایک آنا تھا وہ بھی نہیں آ سکا، اور بھی ساری فائر بیک ہو گیا، ملک بھی نہیں چل رہا. آپس میں پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ بھی ہلکی پھلکی جاری ہے. پیپلز پارٹی جائے گی کہیں نہیں، اتنی کمفرٹیبل کبھی وہ تھی نہیں. بلوچستان سندھ اپنے پاس، صدارت اپنے پاس، چیئرمین سینٹ اپنے پاس، 2 گورنرز اپنے پاس، آصفہ خاتون اول، بلاول زندہ باد. تو ان کو کیا اور چاہیے کہ ذمہ داری. اصل الیکشن تو وہ جیتے ہیں اس میں، اس الیکشن میں. تو بہرحال میڈم نیازی اللہ آپ کا بھلا کرے. زرداری صاحب الحمدللہ بالکل چھوڑ کے نہیں جانے والے، اور اگر گئے تو میں انتخابات آپ کو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک، بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار ارشاد ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.